बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फ़िक्र ख़याल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हमारे साथ एक नक्काद तशरीफ़ फरमा है। अगरचे आपने शायरी से आगाज़ किया और तहकीक और तनकीद के तालिब इल्म हैं। तनकीद क्या है आज हम उनसे सुनेंगे। खुश आमदीद सर। बहुत शुक्रिया, आपकी ज़रा नवाजी है। इरफान हैदर का ताल्लुक़ शाहपुर से है और इब्तिदाई सतह पर आपकी तालीम और तरबियत कैसी हुई, अदब की तरफ कैसे आए, रुझानात में कैसी तब्दीली आई, ज़िंदगी में जो तगय्युरात आए उसमें आपने क्या सीखा, क्या हासिल किया। लिखने पढ़ने का शागला बस यही है कि इब्तिदा में जिस तरह माहौल इस तरह का मुयसर आया, शायराना मजालिस में जाना होता था और मरसिया, कसायद, सलाम इनसे इलाका था। और ये हमारी सोसाइटी के एक पहलू है कि जो बच्चे इन महफिल में शिरकत करते हैं उनके अंदर कुदरती तौर पर शायरी के ज़ौक़ पैदा हो जाता है। हमारे इर्द गिर्द ख़ास तौर पे हमारे शाहपुर में इस तरह का माहौल भी था शायरी का। कई शोरा पंजाबी और उर्दू के नामवर वहाँ पे थे, तो उनके साथ नशिस्त व बर्खास्त और उनको देखते थे तो शायरी का शुगल पैदा हुआ। बुनियादी तौर पर मैं साइंसेस का तालिब इल्म रहा मैट्रिक तक, और फिर इंटर में भी मैंने एफएससी की और फिर मैंने बीएससी भी कंटिन्यू की। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि किताबों से इलाका था और किताबें मैं बहुत पढ़ता था, तो अचानक जैसे कोई एक आपके जहन के अंदर एक अचानक से ख्याल आता है कि आप किसी गलत डगर पे हैं। हालांकि मैं साइंसेस का कोई नालायक स्टूडेंट नहीं था, मतलब ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैंने अचानक से अपनी फील्ड बदली और एमए उर्दू में दाखिला ले लिया। उससे पहले मैं शायरी करता था और उससे पहले मैं फारसी से उर्दू तराजम भी करता था, फारसी सीख कर अपने शौक की बुनियाद पे। यानी अदब से आपका जो लगाव है वो शुरू से था। बस फिर एमए उर्दू में आ गए और उससे ये सिलसिला शुरू हो गया। माशाल्लाह, अब मेरे पास पीएचडी मुकम्मल होने वाली है। अच्छा, माशाल्लाह, पीएचडी स्कॉलर भी हैं। और ये बताइए इरफान साहब के पीएचडी यानी एक तहकीक का शोबा है, तहकीक में कौन कौन से आपने रिसर्च आर्टिकल और किस हवाले से काम किया। इसके अलावा अदब एक ज़ाहिर एक वसी दुनिया है और इसके बहुत डायमेंशंस हैं, वैरायटीज़ हैं। किस किस हवाले से आपने काम किए हैं वो ज़रा नाजरीन को आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अदब जो तस्वर ले के मैं अदब में आया वो तो बड़ा महदूद सा था। ज़ाहिर है हम शायरी को ही अदब समझते थे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आए और फिर हमने मुताला शुरू किया तो पता चला कि अदब इतना सादा नहीं है। सब तालिब इल्म जानते हैं कि जो एमए उर्दू करने आते हैं कि बड़ा आसान होगा, वो आके इसकी डाइवर्सिटी देखते हैं और इसके अंदर जो मुश्किलात है वो देखते हैं, तो वो सब उससे आगाह हैं कि ये इतना सादा नहीं है जी। बाहर से कुछ और नज़र आता है और अंदर कुछ और है। तो लेकिन हम शुरू से मुताला करते थे तो हमने अपने आप को कभी भी अदब के जो रिवायती तस्वुरात हैं उनके अंदर महदूद नहीं किया। अंग्रेज़ी मैंने आपको बताया कि साइंसेस का वो सियाक था, तो अंग्रेज़ी अच्छे होने की वजह से और असातीद की रहनुमाई की वजह से अंग्रेज़ी किताबें पढ़ी, तो अदब का कभी भी रिवायती तस्वर हमारे जहन में नहीं रहा। और कम अज़ कम मेरी हद तक तो मैं अदब को एक इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी मैनर्स में शुरू से लेकर पढ़ता था। यानी मुझे याद है कि एमए के पहले सेमेस्टर में मुझे एक उस्ताद डॉक्टर गुलाम अब्बास मुदल साहब ने मौलियाती तनकीद की तरफ मुतवज्जे किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी अंग्रेज़ी अच्छी है और तुम इस डिसिप्लिन को पढ़ो। तो मुझे ऐसे ही में पढ़ता गया तो मेरे सामने एक कायनात खुल गई। उससे पहले भी मैं अंग्रेज़ी अदब का मुताला करता, तो मेरे नज़दीक अदब के तालिब इल्म को कम अज़ कम, क्योंकि हम उर्दू के हैं और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें उर्दू के अलावा कोई ज़ुबान नहीं आती जी। उर्दू जिस ज़ुबान से निकली है, यानी जिस ज़ुबान को बहुत ऐसा उर्दू की तश्कील में फ़ारसी वो भी नहीं आती और वो इतनी मुश्किल ज़ुबान नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जदीद दौर के अंदर एक अदब के तालिब इल्म को कम अज़ कम अंग्रेज़ी से आशनाई होनी चाहिए कि आप जदीद तस्वुरात से आशना। तो इस आशनाई ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। मैंने हर वो मकतबा फ़िक्र पढ़ा जो एक अदब के तालिब इल्म को पढ़ना चाहिए था, जो जदीद और माबा जदीद दुनिया के अंदर जिसकी एक
ویلیو تھی اور جو ادب کی تفہیم کے اندر آپ کا معاون ہو سکتا. تو ان میں تانیثیت ہے, ماحولیاتی تنقید ہے, پوسٹ کلونیلزم ہے, اور اس کے علاوہ جو بعد میں نظریات ہے, پوسٹ ٹروتھ کی جو مباحث ہیں وہ ساری, تو وہ ہم نے بلا واسطہ وہاں سے پڑھی, کیونکہ ظاہر اردو میں ان کا چلن کم ہی ہے, اور ابھی بھی جو مسئلہ یا جو بحث اردو میں آ جاتی ہے اس کا حال آپ کو پتہ ہے کہ وہ کلیشے بن جاتی ہے. بس انہیں ہمارے جامعاتی تحقیق کو کوئی موضوع چاہیے, اس موضوع کی مشمولات نہیں چاہیے. ابتدائی طور پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے فارسی سے تراجم کیے 2 کتب کے, 2 رسائل کے, اور وہ ذرا اور موضوع لٹریری نہیں تھے. اچھا, تو وہ ابھی تک پڑھے, وہ میں نے چھپوایا نہیں. ظاہر ہے جب آپ اردو میں آتے ہیں تو جو آپ کے سابقہ تصورات ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جب آپ آتے ہیں تو وہ ایک دفعہ منہدم ہو جاتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا. بہرحال میں نے ماحولیاتی تنقید کو اپنے میجر کے طور پہ لیا, اور میں نے تھیسس لکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میری انگلش تحریریں چھپ چکی تھی, 3-4 انگلش تحریر, انگلش آرٹیکل. یعنی آپ نے فارسی میں بھی لکھا؟ فارسی سے ترجمہ کیا, اور فارسی سے ترجمہ اردو میں کیا. ہاں جی, یہ اردو لکھنے سے پہلے کی بات. اچھا, پہلے انگلش میں لکھا. اور جب میں کالج میں تھا تو اپنا جو ہمارے کالج کا میگزین تھا علم, 2013 میں اس کا مدیر رہا. اچھا, یہ شاہپور کالج جو ہے؟ نہیں, یہ سرگودا میں تھا کالج. تو اس کا ایک بڑا شاندار رسالہ نکلتا تھا. یعنی ادارت کا تعلق بھی اس وقت سے ہے. اب بھی آپ ادارت کر رہے ہیں ابیات کی, اور اس وقت بھی آپ کا تعلق تھا. یعنی یہ ایک ظاہر ایک پس منظر جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے, کئی سالوں کا جو ہے علم ہوتا ہے جو سامنے آ کے ظاہر ہوتا ہے, اور بڑا صاف ہو کر, شفاف ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے. ترجمہ بھی آپ نے کیا, نظم بھی آپ نے لکھی, نثر بھی آپ نے. اردو تنقید و تحقیق میں آنے سے پہلے یہ کام میں نے کیا, غزل لکھی, نظم لکھی, اور بہت زیادہ لکھی اس دور میں. پھر اس کے بعد جب تحقیق تنقید کی طرف اس وقت متوجہ ہوئے جب میں نے تھیسس کرنا شروع کیا. اور تھیسس میں نے کیا اردو تنقید, اردو جدید اردو نظم کا ماحولیاتی مطالعہ. یہ ایم اے کی سطح کا سرگودا یونیورسٹی سے ڈاکٹر محمد نعیم فرق کی نمائندہ. اچھا, نعیم صاحب کی نگرانی میں یہ تھیسس ہوا. ظاہر ہے ان کا بھی ایک ثقافتی مطالعہ ناول کے حوالے سے, وہ تنقید کے جانا پہچانا نام. اور بالکل بڑھیا, ہم بہت کم لوگ اس طرح کے ہیں پاکستان میں جو تنقید میں اتنا ان کا سکوپ ہے, اور بڑی فوکسڈ ان کی گفتگو ہوتی ہے, متعلق گفتگو کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں. اور آپ کے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں ماں بعد جدید نظریات آپ کے, حالانکہ کلاسیک سے بھی آپ کا تعلق ہے, کئی ایسے مضامین ہیں جو آپ نے لغات پہ اور پرانے جو ہمارے یہاں ذخائر موجود تھے وہ سامنے لے کر آئے ہیں, اور ان پر آپ نے تحقیق کی ہے. گویا کلاسیک اور جدید جو ہے, ماں بعد جدید تھیری, دونوں کو آپ لے کر چل رہے ہیں. یہ بتائیے جو ہمارے ہاں جدیدیت یا ماں بعد جدیدیت عہد ہے, یا رجحانات ہیں, یا تھیریز ہیں, ایسے شخص جو اس کے طرف راغب ہیں, لکھتے ہیں, کیا ان کو کلاسیک کا علم ہونا ضروری ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. جو بندہ کلاسک علم نہیں رکھتا اور صرف تھیوری بازی اور نظریہ بازی کرتا رہتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ جب نیو ہسٹورکسزم یعنی نو تاریخیت کا رجحان آیا تو اس کے جو اطلاقی مطالعات تھے, پہلے تو ایک نظری مطالعات ہوتے ہیں جن کی وضاحت ہوتی ہے, تو اس کے جو اطلاقی مطالعات تھے وہ شیکسپیئر اور سارے جو اس دور کے کلاسک متون تھے ان پہ کیے گئے, اور تبھی وہ ثابت ہوا. مثلا کوئی بھی جدید نظریہ اگر آپ لیں اور وہ صرف نظریے کی حد تک ہو تو وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا. بنیاد اس کی کلاسک میں ملنی چاہیے, اور ملتی ہے. دنیا میں کلاسک لٹریچر ہر زبان کتنا ریچ ہے کہ وہ ہر آنے والے جدید نظریے کا ساتھ دیتا. دیکھتے ہیں غالب کو جدیدیت کے تحت مطالعہ ہو جاتا ہے, ماں بعد جدید کے تحت مطالعہ کیا جاتا ہے. ہم ماحولیاتی تنقید کے جو پاسچولیٹس ہیں وہ ہم غالب و میر کے یہاں دریافت کر لیتے ہیں, مثنوی میں سے دیکھ لیتے ہیں, شعرا شعب میں سے نکال لیتے ہیں. اچھا, تنقید کی آپ نے بات کی, یہ بتائیے ہمارے ہاں تذکرہ نگاری شروع ہوئی, ایک تاریخی شعور اور تاریخی مطالعات شروع ہوئے, اسی کی ذیل میں پھر ہم تذکرہ نگاری کرتے ہیں. یہ ادب کی یہ جو ایک رو ہے وہ بہتی چلی جا رہی تھی. پھر ہم اس کو تنقید کی جو ایک نئی شکل ہے اس میں دیکھتے ہیں. دبستان ہمارے سامنے آئے ہیں, ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب ہے, سارے دبستانوں کا ذکر ہے جو اس پر اس وقت موجود تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ایک تھیری کا زمانہ آتا ہے, یعنی جو تنقید تھی پہلی, کیا یہ اس کی وسعت ہے جو تھیری ہے, یا جو تھیری ہے یہ اس کی ضد ہے, یا ایک الگ چیز ہے؟ یعنی اس میں خط تفریق کیسے ہم کھینچ سکتے ہیں تنقید اور تھیری میں؟
بہت شکریہ. تنقید بنیادی طور پہ کھوج ہے، تلاش ہے. تنقید اگر میں آسان الفاظ میں طالب علموں کے لیے بیان کروں، تنقید 3 چیزوں کا نام ہے، یہ 3 سٹیپس میں ہے. تجزیہ، کوئی متن ہے جی آپ اس کو تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں. دوسرا تشریح. اچھا، اور تشریح کی ابتدائی صورتیں خوش قسمتی سے ہمیں سلیبس میں پڑھائی گئی شروع سے. ٹھیک ہے. وہ بھی اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تنقید تشریح کی ابتدائی صورتیں ہیں. یعنی پہلا درجہ تشریح ہے، پہلا تجزیہ ہے، تجزیہ یعنی متن آتا ٹھیک ہے آپ کے سامنے، آپ اسے انالیسس اس کا کرتے ہیں، پھر اس انالیسس کی بنیاد پہ آپ اس کی تشریح کرتے ہیں متن کو سامنے رکھ کے. یہ دونوں جو ہے مراحل تنقید میں، یہ ہماری تنقید کا ایک عمومی مزاج ہے. صحیح. اردو میں جو تنقید لکھی گئی ہے اس میں اگر آپ 90% کہیں اس ڈیزائن کے اوپر ہے، یا تجزیہ ہے یا تشریح ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات لازماً کرنا چاہوں گا تیسرے سٹیپ کو بیان کرنے سے پہلے، کہ اردو میں تنقید کے کئی ماڈلز رائج رہے ہیں. ان میں ایک ماڈل جامعاتی تحقیق ہے جو گائیڈوں میں ہے. جی ٹھیک ہے. یہ ایک زمانے میں ایک بڑی یونیورسٹی کے اساتذہ نے متعارف کروایا. فنی اور فکری مطالعے انہوں نے بہت کیے، اور وہاں سے یہ طریقہ کار رائج ہو گیا ہماری تنقید میں، اور اس سے یہ جامعات کے اندر بڑھ گیا یہ طریقہ کار نا. اور یہ میں گائیڈی تنقید کہتا ہوں، یعنی گائیڈ کے اندر جو تنقید ہے. آپ دیکھتے نہیں ہماری جامعات میں ابھی تک فنی اور فکری مطالعات ہو رہے ہیں. یہ ماڈل 50s اور 60s کا ہے. اچھا. ہاں جی. اس دور میں یہ بڑا جدید ماڈل تھا تنقید کا، فنی اور فکری مطالعہ. اور یہ طلباء کو سمجھانے کے لیے بھی یہ ایک ابتدائی طور پہ اچھا ماڈل ہے. ڈاکٹر سید عبداللہ نے، ڈاکٹر عبادت بریلوی، ڈاکٹر وقار عظیم، انہوں نے اس درجے کی اچھی تنقید لکھی ہے جیسے پڑھ کے آپ ابتدائی طور پہ تنقید سمجھ سکتے ہیں. بالکل. اور آسان فہم ہے. ذرا ایک مبتدی کو سمجھانے کے لیے یہ ایک اچھا ماڈل تھا 60s کی حد تک، 60s 70s میں. لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا ہے تو ہماری تنقید نے، ہمارے جامعات نے کسی ماڈل کو نہیں اپنایا. اچھا. بلکہ جو ماڈل تنقید کے جدید ماڈلز یا تھیوری کے مباحث ہمارے ہاں آنا شروع ہوئے، ان کی پنجابی میں کہیں تو رج کے مخالفت کی گئی. اچھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا توجہ ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی لا علمی ہے. اچھا. آپ اردو کے بڑے بڑے نامور اساتید یا آپ علماء یا طلباء سے ملیں، انہیں انگریزی سے اگر سد بود ہے تو مطالعہ نہیں ہے ان کا. مطالعہ بہت ضروری ہے. اچھا، اب اس میں میں ایک مثال دوں کہ ابھی ہم ماحولیاتی تنقید پہ آئیں گے تو مجھے بڑی ایک خوشگوار حیرت کہے، میں ہنستا بھی ہوں کہ ابھی تک ماحولیاتی تنقید اردو کے اندر آئی نہیں ہے. اس نے ابھی اپنا تعارف ہی نہیں کروایا. ٹھیک ہے. یعنی اس نے اپنی ابھی شعریات کی وضاحت نہیں کی، اردو میں کوئی ایسا خاص مقالہ نہیں لکھا گیا، اس کے اوپر مباحث شروع نہیں ہوئی. اینٹی تھیوری جو گروہ ہے اسے پتہ چلا ماحولیاتی تنقید کے بارے میں، سمجھا کہ یہ بھی تھیوری کی دیگر مکاتب کی طرح، تانیثیت کی طرح، مابعد مبادیات کی طرح کوئی مکتبہ فکر ہے. انہوں نے اس کی مخالفت بھی شروع کر رہی، صرف نام سن کے. اور بڑے سربردہ افراد نے اس کے اوپر وہ اپنے آراء کا اظہار کیا. تو میں کہتا ہوں کہ کسی نظریے کو، کسی تناظر کو پہلے اپنے اظہار وجود کرنے کا موقع تھا. تنقید کے 3 مراحل آپ کو بتایا ہے کہ تجزیہ، تشریح اور تعبیر. یہ 3 مراحل سے جب کوئی متن گزرتا ہے یا نقاد ان 3 آلات کو، تنقیدی ٹولز کو استعمال کرتا ہے تو وہ تنقید ہے. اور ہمارے ہاں جو تنقید رہی ہے اردو میں وہ پہلے 2 نکات تک یا 2 مراحل تک محدود رہی ہے، یا تجزیہ ہے یا تشریح ہے. مطلب کہ تعبیر بھی ہوئی ہے. اچھا. اور لیکن وہ کام ہے. مثلا میں آپ کو اس کی ایک بہت اچھی مثال دوں. اجنتا کے غار ایک نظم ہے، ٹھیک ہے، میرا جی کی. جی. اور ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اس کو ایک شخص سمجھنا تو مناسب ہی نہیں. اس میں اجنتا کے غار میں تعبیری طریقہ کار استعمال کیے. اور وہ اردو کے ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے جو سمجھنا چاہتا ہے کہ تعبیر کس طرح کی جاتی ہے. تعبیر اگر ایک لائن میں ہم بتائیں، تعبیر اور تشریح میں فرق کیا ہے؟ یعنی تعبیر کا ایسا کیا خصوصیت ہے ہمیں پتہ چلے یہ جو مضمون لکھا گیا ہے یہ تعبیر ہے؟ تعبیر اور تشریح میں فرق یہ ہے کہ تشریح
متن کے جو ظواہر ہے ٹھیک ہے، انہیں کو ان کی کی وضاحتیں extension ہے، ان کی وضاحتیں ٹھیک ہے۔ ہیں، تعبیر کسی اندیکھے اچھا۔ معنی تک رسائی ہے، یعنی نئے معنی نکالنا، کسی ظاہری علامت سے، کسی ظاہری استعارے سے، تشبیہ سے، کسی بعید۔ آپ پس پردہ معنی اس کے سیاق تک جاتے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ مثلا فوجی حکومتوں کے دور میں جی افسانہ نگاروں پر ایک سخت قسم کا رویہ اپنایا گیا ان کے لیے، تو وہ ڈائریکٹ استعمال نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پھر اپنے افسانوں میں علامتی انداز اپنایا، صحیح۔ تو پھر اس کی تعبیر کرنے والوں نے اس کی تعبیر کی ٹھیک ہے۔ کہ اس علامت سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ کہ جیسے میں نے اس کی مثال دی اس اجنتا کے غار میں، ٹھیک ہے، تو مطلب تو یہ تنقید کے مراحل ہیں۔ یہ تنقید کی تھیوری کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اچھا، تھیوری دراصل جدید اور مابعد جدید تنقید کے ذیل میں آتی ہے، صحیح۔ اور تھیوری بذات خود ایک علم ہے، ادبی تھیوری کے علاوہ تھیوری جو ہے وہ ہر علم کی تھیوری ہوتی ہے، فزکس کی الگ تھیوری ہوتی ہے، اپلیکیشن الگ ہوتی ہے، اور کیمسٹری کی بھی اسی طرح ہے، اور میتھس کی بھی اسی طرح، ہر جگہ ہر سبجیکٹ میں، ہر شعبہ علم میں آپ تھیوری پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم ادب میں تھیوری پڑھتے ہیں تو اس میں دو طرح کی تھیوریاں دراصل ہوتی ہیں، ایک روایتی تھیوری صحیح۔ اور ایک ماڈرن تھیوری۔ تو یعنی روایتی تھیوری سے مراد وہی تنقید ہے، وہی تنقید کے کچھ دبستان آپ کہہ لیں، دبستان ہے، ٹھیک ہے۔ جن میں کچھ دبستان، مثلا تاریخی تنقید ہے وہ صحیح روایتی ہے۔ تھیوری میں آتی ہے، نفسیاتی تنقید ہے وہ روایتی تھیوری میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو مابعد جدید نظریات ہیں ان کو دراصل ہم تھیوری کہتے ہیں۔ تھیوری دراصل معنی کی کسی بھی متن کے اندر معنی پیدا کس طرح ہوتا ہے، اچھا، بنیادی سوال تھیوری جس کے اوپر کھڑی ہے کہ کسی بھی متن کے اندر معنی پیدا کس طرح ہو رہا ہے، معنی کی صحیح۔ تشکیل کیسے ہوئی ہے، اس کو دریافت کرنا تھیوری۔ ٹھیک تو ہے، یہ جو ماحولیاتی تنقید ہے، مابعد مابعدیاتی تنقید ہے، تانیثیت ہے، اور اب جغرافی تنقید، یہ ساری جدید تھیوری کی اچھا، جدیدیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فرد مرکزیت ہمارے سامنے جو ایک نقطہ آتا ہے، اور بشر مرکزیت بھی ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم مابعد جدیدیت کی طرف آتے ہیں اس عہد میں، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیا عہد ہے، رجحان ہے، تحریک ہے، یا تھیوری ہے؟ آپ کے نزدیک مابعد جدیدیت ہے کیا؟ مابعد جدیدیت جو ہے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، یہ دراصل محض بیانیے جو ہے جو جدیدیت کے تحت بنے، انسان مرکزیت، مرد مرکزیت، وجودیت ہے، کار کو مرکز میں رکھنا، اور ٹھیک ہے، جو عوام ہے یا عوامی طبقات ہیں ان کو حاشیے میں رکھنا، یہ جدیدیت کے میٹا نیریٹیوز کی وجہ سے وجود میں ہے۔ مابعد جدیدیت نے ان میٹا نیریٹیوز کا انکار کیا کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر مرکز میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کا جو زاویہ نظر ہے وہ محدود ہو جائے گا، باقی ساری چیزیں حاشیے میں آ حاشیے جائیں میں چلی جائیں گی۔ گویا مابعد جدیدیت نے جدیدیت کے جو نظریات ہیں ان کو رد کیا، ان کے رد پہ کھڑی ہے۔ ساختیات نے جن چیزوں کی اہمیت دی، جن چیزوں کو مرکز میں رکھا، مابعد جدیدیت نے اس کا انکار کیا۔ بس ساختیات کے مابعد ہے۔ تناظر میں، ہاں جی، اچھا، مارکسیت جدیدیت ہے اور نو مارکسیت مابعد جدیدیت کی مابعد جائے گی۔ ماحولیاتی نظریہ کس ڈومین میں فال کرتا ہے؟ ماحولیاتی نظریہ بھی مابعد جدید، کیونکہ جدیدیت نے انسان کو مرکزیت عطا کی، ٹھیک ہے، اور اس مرکزیت کے نتیجے میں اس نے انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ کائنات کو جس طرح مرضی استعمال کرے۔ مرکز ہے، ظاہر اختیار ہے اس کے پاس، کائنات اس کی باندھی ہے، یہ درخت، یہ دریا اور یہ تمام چیزیں اس کی باندھی ہیں اور اس کی خدمت کے لیے ہیں، جو مرکز میں ہے وہ مقتدر ہے، تو وہ جس طرح مرضی استعمال کرے۔